बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम महमूद नियादी है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक दो बातों की वजाहत कर दूं। एक तो तबीयत ख़राब है, आपने दुआओं में याद रखना है। और दूसरा, मैंने जल्दी में बोल दिया था कि क़ायद आज़म ने फरमाया उनको हूर और हमें वादा हूर। बहुत सारे मोअज़्ज़िज़ व्यूअर्स ने तवज्जो दिलाई, बहुत शुक्रिया। ये डॉक्टर इकबाल ने जवाब शिकवा में फरमाया था कि उनको हूर हमें वादा हूर, तो बहुत शुक्रिया। अब आते हैं अपनी ख़बरों की जानिब। फिर एक वीलॉग भी है, जो है ना थोड़ी सी तबीयत ढीली है। दिसंबर में ना एक बात आपने जो है वो नोट की होगी सोशल मीडिया पे, और ये बड़ी हौसला अफजा है। मैं जो है ना दिसंबर में देखता था ना वो इश्किया शायरी और मेरा माही, मेरा मक्खन, मेरा ढोला, रोना पीटना, और वो दिल में तीर घुसे हुए। और नहीं है इस दफ़ा, हौसला अफजा है। नौजवान कंसर्न कर रहे हैं मुल्क की हालात पे, सियासत पे। ये बहुत हौसला अफजा है। हालात इंशाल्लाह तब्दील हो जाएंगे। यानी आप वो आपको नज़र नहीं आ रही, पत्नी आपको नज़र आ रही है तो ठीक है, मुझे नज़र नहीं आई। और मैं इस बात पे बड़ा खुश हूँ कि जो है ना वो दुनिया में और भी गम है, मोहब्बत के सिवा बहुत सारे गम हैं। ख़ास कर हम पाकिस्तानियों को, मुझे तो बड़ा हौसला मिला है। मेरे आगे नहीं चढ़ा कि जी मैं मर गया, मैं लुटा गया, मैं जड़ा है जी तबाह थी गया और मैं ये वो। तो इससे बड़ा हौसला मिला है मुझे। हालात बदलेंगे इंशाअल्लाह ताला। इसके बाद जो है ना फजल रहमान आज मदरसों वाले बिल पे साइन कर दिए ज़रदारी ने। पहले ज़रदारी ने कहा FATF में नाम आ जाएगा, बैनुल-अक़वामी पाबंदियाँ लग जाएंगी, सारी नूरा कुश्ती, सारा फिक्स। फजल रहमान आपको पता है, फिर जमात इस्लामी वज़ा के चक्कर में पड़ी हुई है। पाकिस्तान में जो कुछ हो रहा है उसका पता ही नहीं है, इसलिए न इनको वोट पढ़ते हैं ना आगे पढ़ेंगे। और बिलावल फिर नूरा कुश्ती कि जी जमहूरियत और ये फॉर्म 47 वाले हैं। और ये एक और बात आपको बताऊं, ये सोशल मीडिया ना अब मीडिया नहीं है, दा मीडिया है, दा मीडिया। मैं 4 घंटे बैठा था, यानी ये वीडियो यहाँ आपके सामने बैठने से पहले मैं 4 घंटे बैठा था। मैंने वो चीज़ें निकाली की, फिर आपके सामने बैठा हूँ। ये दा मीडिया है। लानत भेजें टीवी चैनलों पे, मुझे नहीं सुनते ना सुने, और जो बैठे हमारे सीनियर्स उनको सुने, वो आपको मुल्क के हालात बताएंगे। ये दा मीडिया है और इसी की मेहरबानी है कि आप इन्ना ये इनको कोई नहीं पूछते ही कोई नहीं है। हर किसी को पता है ये 2 नंबर हैं, मिले हुए हैं, और ये इनको कोई लिफ्ट नहीं कराता। डॉक्टर मुईद ने बहुत बड़ा इल्ज़ाम लगाया है। डॉक्टर मुईद पीरज़ादा ने कहा है कि PTI के लोग वो घरों में जाकर पैसे दे रहे हैं जो लोग शहीद हो गए हैं, और उनको कह रहे हैं कि आपने कोई कार्रवाई नहीं करनी। ये डॉक्टर मुईद की रिपोर्ट है, वेरी डेंजरस। हालात बदल जाएंगे, खैर है, क्योंकि आज शौकत बसरा ने जो है ना वो इंकशाफ किया है जो है ना 100 लाशों का पिम्स में। और एक दाढ़ी वाले बंदे ने एक हाथ में कुरान पकड़ा है और एक हाथ अपने बेटे के सर पे रखा है, और उसने कहा है कसम उठा के कि गोली चली है, मैं गया था, हम पे गोली चली है, रेंजर्स ने चलाई है, बहुत सारे लोग जो है वो शहीद हुए हैं। लेकिन डॉक्टर मुईद की ये बात कि PTI वाले लीडर्स ऐसा कर रहे हैं पैसे देकर, तो ये काफ़ी जो है वो अलार्मिंग है। एक और दिलचस्प आपको बात बतानी थी, वो ये कि हरूफ तहजी के एतबार से ना दावतनामे बन रहे हैं। ये जमील फारूकी की रिपोर्ट है कि हरूफ तहजी ट्रंप वाले ए वाले खाने में ना आसिफ जरदारी एंड फैमिली शामिल है। ये जमील फारूकी की रिपोर्ट है कि जी उनको दावत दी जा रही है। लेकिन अगली जो दिलचस्प बात और बम फोड़ा है उन्होंने, वो ये कि आय वाले जो आय से शुरू होते हैं उसमें इमरान खान और फैमिली शामिल है। ये जमील फारूकी ने इंकशाफ किया है। दावतनामे जो भेजे जा रहे हैं, अब अगर इमरान खान को दावत आ गई, फिर ज़रा सोचें कि क्या होगा, निज़ाम क्या करेगा। ये उनकी रिपोर्ट है। उसके बाद जो है ना वो मंजर अली गिल जो है ना, ये जज हैं लाहौर हाई कोर्ट के।
اور ان کو عالیہ نیلم صاحبہ نے لگایا۔ عالیہ نیلم صاحبہ حکومت کی چوائس تھی، اور ایک یہاں پہ چیف جسٹس لانتی ہوا کرتا تھا، اس نے لگائیں۔ بہرحال وہ اپنا کام ٹھیک کر رہی ہیں جس کے لیے لگایا گیا۔ منظر علی گل کو شاہ محمود قریشی نے کہا، اور عمر سرفراز چیمہ نے کہا، اور اعجاز چودھری نے کہا کہ ہمیں نہ دے ضمانت۔ خیر ہے، ہماری خیر ہے۔ ڈاکٹر جاسمین راشد کی طبیعت بہت خراب ہے جیل میں، ان کو ضمانت دے دیں، ہمیں نہ دے، خیر ہے، ہماری کوئی بات نہیں۔ اس نے کہا جج نے کہ جی میں ایک ہفتے کے اندر اندر جو ہے نا یہ سارا معاملہ آپ چاروں کو لپیٹتا ہوں، خاص کر ڈاکٹر جاسمین راشد کا۔ اور یہ بات کب کہی؟ جی آپ ٹھیک سن رہے ہیں، 2 مہینے ہو گئے ہیں اس بات کو۔ کتنے ظالم لوگ ہیں کہ ڈاکٹر جاسمین راشد کدھر بھاگ جائے گی ضمانت لے کے؟ اس بات کو 2 مہینے ہو گئے ہیں کہ میں دیکھتا ہوں کیس اور کوئی فیصلہ کرتا ہوں۔ لیکن ظاہر ہے پھر منظر علی گل آگے عہدہ بھی لینا ہوگا، ترقی شرقی بھی جو ہے نا، ڈالروں کے لیے غیرت نہیں بیچیں گے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ جوید لطیف، یہ نواز شریف کا قریبی آدمی ہے۔ میں کہتا ہوں تم لوگ غیرت کہتے ہو، ڈالروں کے لیے میں یہاں کہہ نہیں سکتا کہ تم لوگ کیا کیا دے سکتے ہو۔ یہ اصل میں نا اب ان کو بھائی لوگوں کو دھمکیاں دے رہے ہیں کہ کہیں عمران سے مذاکرات نہ ہو جائیں، کہیں عمران کی بات نہ مانی جائے۔ وہ ان کو دھمکیاں دے رہے ہیں کہ ڈالروں کے لیے ہم پھانسی پہ چڑھ جائیں گے، ڈالر جو ہے نا وہ ڈالروں کے بجائے ہم پھانسی پہ چڑھ جائیں گے۔ کس کو اشارہ کر رہے ہیں آپ کو پتہ ہے؟ کیونکہ یہ اعتزاز احسن نے اور پیر پگارا نے کہا ہے کہ یہ خاندان اقتدار میں نہ ہونا تو پیر پڑتا ہے، چاٹتا ہے، پالش کرتا ہے، اور اقتدار میں آ جائے تو گلے سے پکڑتا ہے۔ اب اقتدار میں آپ دھمکیاں دیں گے کہ جی ہم کسی نے کہا کہ عمران کو رہا کرو، ان کو پتہ ہے چور ہیں، 2 نمبر ہیں، الیکشن جیتے ہی نہیں ہیں، تو یہ بات نہ مانی جائے۔ لیکن آپ کو پتہ ہے یہ کس کو کہہ رہے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے وہ یہ ہے حسن ایوب، یہ المعروف جو ہے نا وہ گندا نالا، یہ ٹاؤٹ ہے اور جرمن شیفرڈ ہے اسٹیبلشمنٹ کا۔ اس نے خالی ٹویٹ کیا ہے ہونی کو کون ٹال سکتا ہے۔ یہ پہلے بھی ٹویٹنگ کرتا ہے اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے۔ اب جرنیل کیا چول مارنے لگے ہیں اس کا نہیں پتہ۔ ہونی کو کون، مارشل لاوین یا عمران کے ساتھ کچھ اللہ معاف کرے، ہونی کو کون ٹال سکتا ہے؟ یہ حسن ایوب نے جو ہے وہ صرف یہ ٹویٹ کیا ہے۔ اب اللہ خیر کرے، ان کا کیا بھروسہ، کچھ بھی جو ہے نا وہ کیا جا سکتا ہے، ہم کیا کہہ سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ کو بتاتا ہوں یہ جو ہے نا ادارہ شماریات، وہ جو مہنگائی کا جو ہے نا وہ دیتے ہیں، ڈیٹا دیتے ہیں، 2024 کو انہوں نے ڈیٹا شیئر کیا، سرکاری ہے، سرکاری نہ میرا ہے نا، یہ سرکاری ڈیٹا اعداد و شمار کا جو محکمہ ہے شماریات والا، انہوں نے مہنگائی کا ڈیٹا جاری کیا ہے۔ ٹماٹر 138% مہنگے، شوز 75%، آلو 61%، دال چنا 51%، مونگ کی دال 51%، پاؤڈر دودھ یہ ہوا ہے جی 25%، بیف گوشت 24%، لہسن 17%، اس کے بعد پکی ہوئی دال وہ جو آپ ہوٹل پہ کھاتے ہیں 15%، اس کے بعد ہے جی یہ گیس 15%، اس کے بعد ہے لکڑی جلانے والی یہ ہوئی ہے جی 13%، آٹا سستا ہوا ہے 25%، پیاز سستا ہوا ہے 9%، اور جو ہے نا وہ سرخ مرچ سستی ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ایک اور بڑی خطرناک بات کی ہے، وہ یہ سرگودا والے بندے جانتے ہوں گے یا اس علاقے میں، یہاں پہ جو کنو ہوتا ہے نا، میں تو اسی علاقے کا ہوں، کیا بات ہے، اور اتنا کنو ہوتا ہے، اتنا کنو کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ پاکستان میں ہم تھے پوری دنیا میں 9ویں نمبر پہ، کنو پیدا کرنے میں پوری دنیا میں ہم 9ویں نمبر پہ تھے، 9th۔ ہاؤسنگ سوسائٹیاں کہاں لے گئی ہیں؟ یہ جو ہلکا ہلکا سرور ہے،
یہ تیری نظر کا قصور ہے کہ شراب پینا سکھا دیا. ہاؤسنگ سوسائٹیاں کتنے نمبر پہ لے گئی ہیں؟ 20ویں نمبر پہ، 9 سے. اب ہم دنیا میں 20ویں نمبر 2024 میں. پھر کہتے ہیں کسان رل گیا ہے، پھر کہتے ہیں گلوبل وہ جو کلائمیٹ چینجز آ رہی ہیں. پہلے آم کے باغات کٹے ملتان میں، اب کنوؤں کی باری ہے. 9ویں نمبر سے 20ویں نمبر پہ. یہ جو ہے نا وہ کچھ خبریں تھیں جس طرح میں نے بتایا کہ جو ہے وہ طبیعت خراب ہے. اب آتے ہیں اپنے وی لاگ پہ. آج آپ کو ایک ایسے وزیر اعظم کے بارے میں بتاؤں گا جس طرح کسی بابے کا عرس ہوتا ہے. مجھے تو بڑا تجربہ ہے، پینڈو ہوں. جلیبیاں تے خسرے تے موت نہ کنواں، اوپر عورت نیچے سانپ یا مچھلی، 2 منہ والا بچہ، وہ سارا آپ کو پتہ ہے ویسے ہی ہوتا ہے. ہاں جی، پیلے لڈو. یہ ملک اس وزیر اعظم پہ پستول تان لیا گیا کہ اسمبلی کے توڑنے پر دستخط کرو. وزیر اعظم تو پستول تان لیا. اچھا، اس کے بعد 2024 عمران خان ورسز نیلسن منڈیلا. یہ تھوڑا سا جو ہے نا وہ کریں گے کمپیریزن. اور اس کے بعد ٹرمپ کا نیو ورلڈ آرڈر. ٹرمپ یہ جو امریکی صدر آتا ہے نا، تو وہ ایک تو تقریباً 20,000 کی ٹیم ہوتی ہے جو امریکی صدر لاتا ہے. آپ کو پتہ ہے نومبر میں جو ہے نا امریکی صدر بنتا ہے نومبر میں، اور یہ جولائی میں 20 جولائی کو حلف اٹھاتا ہے. نومبر، دسمبر، جنوری، یعنی یہ کیونکہ ان کا یہ ساری ٹیم چینج کر دیتے ہیں. یہ اختیار ہے آئینی طور پہ صدر کو، جس کو مرضی ہے. ایک بات یہ آپ کو بتاؤں، امریکہ میں جس کو مرضی ہے امریکی صدر وزیر بنا دے. وہاں سیکٹری کہتے ہیں، وہ تو وزیر ہی ہے. کوئی ضروری نہیں ہے وہ کانگریس کا رکن ہو، کوئی ضروری نہیں ہے وہ سینٹ کا جو ہے نا وہ رکن ہو. جس کو مرضی ہے بنا دے. تو وہ اپنی ٹیم لے کے آتا ہے. انٹیلیجنس چیف ہو گئے، وزیر ہو گئے، ساری جو ہے نا وہ یہ شفلنگ کرتا ہے. اس لیے اتنے دن دیے جاتے ہیں کہ صدر تسلی سے پھر وہ اپنی جو ہے نا وہ سوچ بھی لاتا ہے. اب ٹرمپ کے بارے میں رپورٹ شائع ہوئی ہے کہ جو ٹرمپ لے کے آ رہا ہے نا نیو ورلڈ آرڈر، دنیا کو کس طرح دنیا کے ساتھ نپٹنا ہے، تو وہ یہ کہ جہاں پہ اسٹیبلشمنٹ ڈومیننٹ کر رہی ہے نا ڈیپ سٹیٹ، ان ریاستوں کو سیدھا کرنا ہے اور تعلقات ان ریاستوں کے ساتھ بنانے ہیں جہاں ڈیپ سٹیٹ کا لینا دینا نہیں ہے. ان کو اٹھانا ہے. یعنی نام آیا جنوبی کوریا کا، پچھلے دنوں مارشل لاء کو کس طرح بگایا جنوبی کوریا نے. جرمنی کا نام آیا، انگلینڈ کا آیا ہے، کینیڈا کا آیا ہے. ایسے کہ جی جہاں پہ اسٹیبلشمنٹ ڈومیننٹ ہے نا، جہاں پہ اسٹیبلشمنٹ ڈومیننٹ ہے آپ کو پتہ ہے. تو یہ نیو ورلڈ آرڈر ہے کہ جو اسٹیبلشمنٹ ڈومیننٹ علاقے ہیں نا، جہاں پہ اسٹیبلشمنٹ کا ہر کوئی اسٹیبلشمنٹ کرتی ہے، ان علاقوں کو لائن سے باہر رکھنا ہے اور ان علاقوں کو اٹھانا ہے جہاں پہ اسٹیبلشمنٹ کا کوئی رول نہیں ہے. آپ سمجھ رہے ہیں بات؟ تاکہ وہ ملک جہاں پہ اسٹیبلشمنٹ کا زور ہے وہ بھی ان کو دیکھ کر وہاں بھی جمہوری حکومتیں قائم ہوں، عوامی حکومتیں قائم ہوں. انڈیا بھی شامل ہے اس میں، انڈیا بھی ان کی فہرست میں شامل ہے. وہاں پہ اسٹیبلشمنٹ کچھ بھی نہیں ہے. یہ ایک پوائنٹ ہے اور ہمارے فائدے کے لیے ہے. ہمیں فائدہ ہوگا کہ جی ہم نے ان ریاستوں پہ توجہ دینی ہے، ان ریاستوں کے ساتھ ہم نے دوستانہ تعلقات رکھنے ہیں. یہ جو آمر ہوتے ہیں یہ ابن الوقت ہوتے ہیں، یہ جو ہے نا ہمارا نام استعمال کر کے ہمیں گالیاں پڑواتے ہیں، اپنے کام نکلواتے ہیں، اور یہ ہمیں قابل قبول نہیں ہے. یہ جو آمر ہیں، ڈکٹیٹر ہیں، اسٹیبلشمنٹ ہے. ہم کیونکہ اس نے خود اسٹیبلشمنٹ کو شکست دی ہے. 4 سال اسٹیبلشمنٹ نے اس کے ساتھ جو حشر کیا ہے نا، آپ کبھی پڑھیں آپ حیران رہے. بالکل عمران کو دیکھ لیں، پڑھیں کیا عمران کو دیکھ لیں. عمران والا حال کیا اسٹیبلشمنٹ نے اس کے ساتھ. الیکشن سے بھی آؤٹ کر دیا تھا. وہ تو سپریم کورٹ نے کہا نہیں، لڑے الیکشن، لوگ ووٹ دیتے ہیں تو لڑے. وہ تو پھر عدالتیں آپ کو پتہ ہے. تو ان کا جو پالیسی آ رہی ہے نا وہ یہ آ رہی ہے
کہ عوامی حکومتوں کو ایک تو جنگوں میں جو جنگ لڑ رہا ہے پھٹے نانل، ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے، ہم نے نہیں جانا جنگ میں، جو پہلے چل رہی ہیں ان کو بھی بند کرانا ہے، اور دوسرا اسٹیبلشمنٹ کے پنجوں سے ملکوں کو نکالنا ہے۔ یہ نیو ورلڈ آرڈر ہے ریپورٹڈلی، اب آ کے کیا کرتے ہیں اس کا کوئی نہیں پتا۔ 2024 عمران خان کا سال رہا ہے، نام نہیں دکھا سکتے، لے سکتے، تصویر نہیں دکھا سکتے، مل نہیں سکتے، آج بجلی بند ہے، پانی بند ہے۔ کل پرسوں وہ علیمہ خان بتا رہی تھی کہ ایک بالٹی پانی میں سے وضو بھی کرنا پڑتا ہے اور واش روم میں بھی وہ بالٹی والا بچا ہوا پانی استعمال کرنا پڑتا ہے، اور اس کے بعد جو ہے نا وہ سویپر بھی نہیں جاتا واش روم کے لیے، باقی کمروں میں جاتا ہے سویپر۔ 2024 عمران خان کا رہا ہے۔ اب میں تھوڑا سا نا کمپیریزن، نیلسن منڈیلا بہت بڑے آدمی تھے، لیکن میں آپ کو 2-3 باتیں شاید آپ کو نہ پتہ ہوں۔ نیلسن منڈیلا نے مسلح آرمڈ جدوجہد شروع کی تھی اسلحے کے ساتھ۔ عمران کا 96 سے دیکھ لیں، بلکہ دیکھ لیں نیادی ہونے کے باوجود نیلسن منڈیلا کی جدوجہد آرمڈ تھی، مسلح تھی۔ عمران خان نہتے ہیں، خالی ہاتھ ہیں، کبھی کوئی تشدد، کبھی آپ نے لڑتے دیکھو، ہاں تقریریں کرتے ہیں، ہر کوئی کرتا ہے، وہ بھی کرتے ہیں، یہ فرق ہے۔ دوسرا فرق پتہ ہے سب سے بڑا، نیلسن منڈیلا کس کے لیے لڑ رہے تھے؟ کالوں کے حقوق کے لیے، کالوں کے حقوق کے لیے، یعنی آدھے کالے تھے جنوبی افریقہ میں، کرکٹ ٹیم دیکھ لیں، آدھے چٹے چٹے موجیں کر رہے تھے، کالوں پہ ساری سختیاں تھیں۔ نیلسن منڈیلا نے جدوجہد شروع کی کالوں کے لیے۔ عمران خان کے ساتھ یہ معاملہ نہیں ہے، عمران خان 24 کروڑ کے لیے کھڑا ہے۔ عمران خان وہ لیڈر ہے، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے اور کانوں سے سنا ہے، نہ عمران خان پہ شیعہ برادری کو اعتراض ہے، نہ سنی برادری کو، نہ اہل حدیث کو، نہ، یعنی پارٹی میں سارے شامل ہیں، سارے پارٹی میں شامل ہیں۔ اور پھر مزے کی بات کہ پورے پاکستان میں کشمیر آپ نے دیکھا الیکشن جیتے، گلگت دیکھا، یہ پنجاب، یہ تو سارا آپ دیکھتے ہیں۔ 2024 عمران خان کا سال رہا ہے اور قوم اس کے ساتھ رہی ہے۔ کتنا جبر ہوا الیکشن میں، 8 فروری یاد ہے نا؟ یعنی میں محمود نیازی جب سے پنڈی آیا ہوں نا، 93 میں آیا تھا پنڈی میں، تو میرے گھر سے نا باہر روڈ پہ نکلیں تو ایک ہائی سکول ہے پرائیویٹ، وہاں پہ میرا جو ہے نا وہ ووٹ تھا، یعنی 5 منٹ 7 منٹ چل کے جائیں، لائن میں لگیں، ووٹ ڈالیں۔ اس دفعہ صبح 8 بجے میں نکلا، صبح 8 بجے دیگ اس طرح چکھی جاتی ہے نا، صبح 8 بجے میں نکلا، جو علاقہ تھا وہ میں یعنی 93 سے آیا ہوں، میں نے وہ علاقہ نہیں دیکھا تھا۔ 1 بجے مجھے پولنگ سٹیشن ملا، 1 بجے، ساری عمر یہاں ڈالا ہے۔ یہ الیکشن تھے، یہ الیکشن، اور پھر میری نظروں کو آپ کو پتا اتنا بڑا مجھے بیلٹ پیپر دیا گیا، دنیا جہان کی ساری چیزیں اوپر، میں سیدھا چلا گیا اس کے پاس، ریٹرننگ جو ہے نا وہ پریزائڈنگ جو بیٹھا ہوتا ہے وہاں پہ، ٹیچر سینئر، میں نے کہا سر جی میرے کو تو نظر نہیں آنا، اینکوں سے بھی مجھے نہیں پہچان ہو رہی، اللہ نہ انہیں نشان ڈھونڈ دیں، کہتے ہیں ڈبے کے پیچھے آئیں، میں آپ کو بتاتا ہوں مور آپ نے لگانی ہے۔ انہوں نے مجھے نشان بتایا اور میں نے جو ہے نا مور لگائی۔ کبھی ہوا ایسا؟ کاغذات چھینے گئے، کاغذات پھاڑے گئے، 4000 گھروں پہ چھاپے، مارو، ڈنڈے مارو۔ عباس فاروق کے بیٹے کے ساتھ کیا ہوا؟ قائد اعظم کے ساتھ جو یہ کیا جاتا، قائد اعظم کے ساتھ عدت کیس، فاطمہ جناح کو اٹھا لیا جاتا، قائد اعظم تو کان پکڑ لیتے، تو وہ اتنے اصولی آدمی تھے، وہ تو کان پکڑ لیتے، وہ کہتے خط تو میری توبہ ہیں، میری توبہ ہیں۔ قائد اعظم نے تو رتن بائی سے شادی کی تھی، آپ کو پتہ ہے، ہندو لڑکی تھی۔ تو کیا اگر اتنا بے غیرت سسٹم قائد اعظم کے خلاف ہوتا تو پاکستان بنتا؟ پوری
پوری زندگی کلائی میں ہتھکڑی نہیں لگی قائد اعظم کے. کتنے غیرت والے تھے گورے اور ہندو. پوری زندگی کلائی میں ہتھکڑی نہیں لگی. اور ان کے جبڑوں سے جس طرح شیر کے منہ سے کوئی چیز آپ چھین لیں، انگریزوں، ہندوؤں، سکھوں، مرہٹوں، گورکھوں، ان کے جبڑوں سے چھین لیا ملک. یہ بڑے پاٹے خان بڑھنے، ہتھکڑی نہیں لگی. اگر قائد اعظم کے ساتھ یہ کچھ ہوتا، 200 مقدمے، ایک بالٹی واش روم اور وضو کے لیے، اور سردی کی طرح وہ کاٹ دیتے شیٹ، یقین کریں قائد اعظم لعنت پاؤ. وہ 2024 اس کے سال رہا ہے. نیلسن منڈیلا کا کوئی نیلسن منڈیلا کے ساتھ بھی یہ کچھ نہیں ہوا. اور میں نے آپ کو بیسک فرق بتا دیا ہے. عمران خان بہت بڑا آدمی ہے، بہت بڑا. نہ میرا چاچا ہے نہ پھپھوڑے. میں الحمدللہ پڑھا لکھا ہوں، مجھے پتہ ہے سارے معاملات کا. کل وہ وزیر اعظم بن جائے، مجھے پہچانے گا کہ میں کون ہوں، کہ جی یہ میں اس کے حق میں بولتا تھا، میرے ضلع کا ہے. میں نے اس وقت اس کے ساتھ ڈنڈے کھائے تھے جب 20 بندے تھے. یہاں افتخار چودھری کی تحریک ہو رہی تھی بحالی کی، مشرف کے دور میں 20 بندے تھے ٹوٹل. اور عمران خان اکیلے میاں والی سے MNA تھے ہمارے حلقے سے. میں نے اس وقت آنسو گیس کھائی تھی اور ڈنڈے کھایا میں. اگر کہیں گے تو میں نا ساتھ تصویر لگا دوں گا، میری تصویر بھی ہے خان کے ساتھ اس وقت کی. میں یہاں سائڈ پہ تصویر لگا دوں گا، آپ نے فرمائش کی تو، جب میں خان کو ملا تھا. تو عمران بہت بڑا آدمی ہے، بہت بڑا. آسان ہے باتیں کرنا، آسان ہے بہت. میں ادھر بیٹھا ہوں، وہ سامنے میرے ہیٹر لگا ہوا ہے، چائے میری ٹیبل پہ پڑی ہے، اس میں سے دھواں اٹھ رہا ہے. بہت آسان ہے. 72 سال کی عمر. نیلسن منڈیلا سے بہت بڑا ہے عمران خان. ایک اور بات، پورے جوان تھے نیلسن منڈیلا جب جیل ہوئی. یار وہ ہے تو 72 سال کا نا. اپنے ذرا دیکھیں آجو باجو 72 سال والے، وہ تو فٹ ہے، سپورٹس مین ہے. اس لیے وہ اللہ اس کو اور زندگی دے، وہ بانس کی طرح ہے سیدھا. ورنہ 72 سال والے دیکھیں نا آجو باجو. بڑا آدمی ہے منڈیلا سے. منڈیلا کو بالکل، عمران خان کو جوانی میں جیل ہو جاتی تو ٹھیک ہے، یہ بڑا آدمی ہے. قائد اعظم کے ساتھ وہ کچھ گوروں نے نہیں کیا جو مسلمانوں نے ان کے ساتھ کر دیا. لیکن ویڈیو لمبی ہو جاتی ہے. طبیعت محمد علی بوگرا، محمد علی بوگرا یہ رہے تھے جی، یہ بھی آپ کو بتا دوں، موٹی موٹی باتیں بتاتا ہوں. 847 دن، پہلی بات یہ 847 دن وزیر اعظم رہے تھے. جب گورنر جنرل غلام محمد نے ان کو وزیر اعظم بنایا نا، تو گورنر جنرل کی جو گاڑی چلتی تھی نا، تو اس کے سامنے ایک موٹر سائیکل پائلٹ کرتا ہے فوجی، وہ یہ چلاتا تھا وزیر اعظم محمد علی بوگرا. یہ جو ہلکا ہلکا سرور ہے، انہی وجہ تو ہے. موٹر سائیکل گورنر جنرل کی گاڑی کے آگے موٹر سائیکل وزیر اعظم چلاتا تھا. اور سنو، امریکہ نے ہمیں چلے ہوئے انجن دیے پرانے، جن میں پرانے انجن کراچی میں. گورنر جنرل وہاں گئے ریسیو کرنے انجن. وزیر اعظم صاحب کی تھا، وزیر اعظم صاحب نے انجن سے ڈرائیور اتارا، ڈرائیور والی ٹوپی کر کے انجن چلانا شروع کر دیا وزیر اعظم نے، محمد علی بوگرا نے. کیوں؟ غلام محمد کے پیچھے فوج تھی. اور میرے مطلب سمجھ گئے ہو. وزیر اعظم ٹرین انجن چلانا شروع کر دیتا. آگے سنو، یہی وزیر اعظم تھا جب امریکہ سے گندم آئی، اونٹ گاڑیوں پہ لادی گئی اور اونٹوں کے گلے میں ڈالا گیا تھینک یو امریکہ ڈارلنگ. محمد علی بوگرا. آگے سنو، محمد علی بوگرا امریکہ میں سفیر تھے، نہیں کینیڈا میں سفیر تھے. وہاں پہ ایک لبنانی لڑکی ان کی سیکٹری تھی. پھر ان کو کینیڈا سے امریکہ سفیر لگا دیا گیا. وہ لبنانی لڑکی کو ساتھ لے گئے امریکہ سے بلوا کے وزیر اعظم بنا دیا گیا. آ بھائی تو وزیر اعظم ہے. وہ اس کو ساتھ لے آئے لڑکی کو.
اچھا سا نام تھا لڑکی کا، لیکن پہلے حمیدہ بیگم تھی، سادی سودی سی، جس طرح ہمارا ماں باپ شادی کرتا ہے اس طرح اس سیکٹری سے، لبنانی سے جناب نے شادی کر لی. خیر ہے، شادی ہو جاتی ہے. ایک اس وقت بہت بڑا اخبار تھا مسلمان، اس نے خبر چھاپ دی کہ وزیر اعظم نے سیکٹری سے شادی کر لی ہے. اخبار بند ہو گیا، مسلمان اخبار وزیر اعظم نے بند کرا دیا. 5 دن بعد رائٹر نے باہر سے خبر چھاپ دی کہ شادی کی ہے. تو پھر سرکاری تقریب ہوئی کہ جی شادی کر رہی. اپنا اخبار مسلمان کراچی کا اس تو بعد کھلے ہی کو نہیں، اپنا اخبار بند کر دیا. مسلمان نام تھا اخبار کا، گوگل کر لیں. رائٹر نے جب تصدیق کی تو کہا ہاں جی شادی ہو گئی. پھر تقریب شکریب ہوئی. پھر عورتوں نے سوشل بائیکاٹ کر دیا وزیر اعظم کا کہ جی اس کی دیکھ دیکھی ہمارے گھر والے بھی سیکٹریوں سے شادی کر لیں گے. یہ ملک چلنا پہنے، یہ جو ہلکا ہلکا سرور ہے، یہ جڑا دیکھنا پیا نا کنجور خانہ. اگے سنو، اگے یہ ہے کہ اچانک شوق چڑھا محمد علی بوگرا کو کہ یہاں پہ پارلیمانی نظام ہو اور گورنر جنرل سے اختیارات واپس لے لیے جائیں. آدھی رات کو قانون بنایا، دراز میں رکھا. صبح اسمبلی کا اجلاس تھا، اسمبلی کا اجلاس ہوا، قانون پاس ہوا. گورنر جنرل کے اختیارات کم ہو گئے. گورنر جنرل ایبٹ آباد میں تھے، بیمار تھے، فوراً واپس آئے اور ان سب کو بلوایا، ایوب خان کو، محمد علی بوگرا کو اور بھی، اور گالیوں کی بوچھاڑ کر دی ان پہ گورنر جنرل نے. اور فوراً پستول نکال لیا کہ یہ سائن کرو، اسمبلی کے توڑنے پہ سائن کرو. تیری وزیر اعظم سائن کر رہے تھے محمد علی بوگرا. اسمبلی ٹوٹ گئی. یہ وہی اسمبلی تھی، کون سی بھلا، جس کو مولوی تمیز الدین نے چیلنج کیا تھا اور سندھ ہائی کورٹ کے جسٹس کانسٹنٹین کرسچین انہوں نے بحال کر دیا تھا. اور پھر جسٹس منیر، اس نے سندھ ہائی کورٹ کا فیصلہ معطل کر دیا تھا. پھر اس نے کابینہ بنائی غلام محمد نے. کابینہ میں وزیر دفاع کس کو رکھا؟ جو سارے کروا رہے تھے سٹکاں والے، ٹینشن ٹینشن ٹینشن، جو سارا یہ کروا رہے تھے. وزیر دفاع ایوب خان، یونیفارم میں، چیف آف آرمی اسٹاف، وزیر دفاع. یہ جو ہلکا ہلکا، وزیر دفاع ایوب خان. پھر پتہ ظالموں نے کیا کیا؟ محمد علی بوگرا کو ہٹا دیا گیا. محمد علی بوگرا کو وزیر اعظم کو وزیر خارجہ بنا دیا گیا. وزیر اعظم کو وزیر خارجہ بنا دیا گیا. ہاں ایک اچھا واقعہ ہے. افسر کس طرح ہوتے تھے؟ افسر کا نام تھا، میں آپ کو افسر کا نام بتاتا ہوں. یہ جو ہے نا وہ ذوالفقار، وہ عالیہ تھا جی، لڑکی کا نام عالیہ تھا، لبنان والی، اس کا نام عالیہ تھا. سیکٹری تھا ذوالفقار. ایک گاڑی تھی محمد علی بوگرا کے پاس، ایک گاڑی. انہوں نے کہا جی نئی گاڑی لینی ہے. اس کا خبردار نہیں گئے، اس گاڑی کو کہے وہ نہیں جی نہیں. اس کا سوال ہی پیدا نہیں ہونا، گاڑی نہیں لینی تھی ذوالفقار نے. ایک گاڑی تھی. اور پھر اس شرط پہ گاڑی لی گئی کہ اگر کوئی باہر سے آئے گا نا، گاڑی لے کے بند کر دی گئی، کوئی باہر سے آئے گا تو اس کو لینے یہ نئی گاڑی جائے گی، تم اسی گاڑی پہ چلو گے. یہ اس طرح چلتا رہا ہے. اللہ پاک آپ کو آسانیاں عطا فرمائے، آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے. میرا رب کریم آپ کے اور میرے مرحومین کی مغفرت فرمائے. ان کے ساتھ عدل کا نہیں، اگر عدل پہ آگے تو بہت لطر لگ سن، مجھے تو بہت لگیں گے. یعنی میں جو جاؤں گا نا، مجھ سے پوچھیں گے نہیں، یقین کریں. میرے کو افسوس اس گال نہ ہے، مجھ سے کچھ بھی نہیں پوچھیں گے. میرے کو آگے نیادی کپڑے اتار اور لینے چلا رہے، مار 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 کے میرا حلیہ ونجا دے. سن، عدل نہ کریں پلیز، احسان اور رحم کریں. مجھے برداشت کرنے کا بہت بہت شکریہ.